बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूँ माही शेख। मेरे साथ होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। प्रोग्राम में हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक लेकर आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं होती, जिसकी वजह से सही मेडिसिन का इदराक आप नहीं कर सकते, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाए जो कि आपको सही मेडिसिन बता सके जिससे आप अपना ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी बीमारी, जिससे खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी लाहक हो गई है, उसके लिए सबसे ज़रूरी अम्र क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले उस बीमारी के बारे में जानना है कि आखिर आपको जो बीमारी है वो क्या है। जब तक एक बीमारी की अवेयरनेस आपको नहीं होगी, आपको बहुत सारे मसाइल जो हैं वो रहेंगे। और वो आपने हमेशा सुना है नीम हकीम खतरा जान, तो वो क्या होता है कि हमारे अपने ही बहुत सारे जो ख़ानदान के लोग, फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको डिफरेंट किस्म के कह लें कि पॉइंट्स देना शुरू हो जाते हैं, और खुदा ना खास्ता आपकी बीमारी को इस तरह से आपके सामने बता रहे होते हैं कि पता नहीं, अल्लाह ना करे ये कोई आपका आखिरी टाइम चल रहा है और उसके बाद आप दुनिया से कूच कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों से परहेज़ करें और अपनी जो है वो बीमारी के बारे में अवेयरनेस रखें। क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा है मैंने? बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात की है कि मतलब सेहत के हवाले से और या बीमारियों के हवाले से इतना ज़्यादा उस पर कुछ लोग इंसान को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। इस पे नहीं जाना चाहिए। बातें जो है, अब अगर आप एक दूसरे के साथ, इंसान को चाहिए कि अपनी गपशप लगाएं, क्योंकि अब बीमारियों की पता जो है वो तो एक डॉक्टर्स को होती है, ठीक है, वो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। अब अगर आप देखें एक पेशेंट को मामूली सा निसा की शिकायत हो जाए, खैर मामूली तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ टिप्स देना शुरू हो जाते हैं। जी पला जगह चले जाएँ वो लोग, जी दम करवाते हैं, उधर चले जाएँ वो लोग घरेलू टोटके करवाते हैं। तो एक मसले से इंसान तो चूँकि तकलीफ़ में होता है, कहीं ना कहीं उन्हें जाना होता है, फिर उसकी वजह से वो मिसगाइड हो जाता है, और उस मिसगाइडेंस की वजह से मामूली से मसले से वो एक बड़े मसले में दाखिल हो जाता है। ठीक है ना, ये तो बीमारियों की बात है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, सबसे पहले तो इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए, उसके बाद फिर बीमारियों की आमद होती है। सही, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम कहते हैं जी मैं तो अभी मतलब मेरी उम्र कम है, मैं सेहतमंद हूँ, ठीक है। और अगर कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अभी मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अभी बीमारियों ने आना है। इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अब अगर एक इंसान है और वो बेशक 25 ईयर्स का है, वो 30 साल का है, 30 ईयर्स का है, लेकिन अगर वो सेहतमंद नहीं है, ठीक है, तो वो जवान तो नहीं उसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। या अगर एक पेशेंट है मिसाल के तौर पर वो 60 ईयर्स का है, ठीक है, और उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है, वो सेहतमंद है, तो इस 30 ईयर्स के जवान से उसको मैं बेहतर कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। इसलिए बीमारियों से पहले हमें खुद को सेहतमंद रखना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ बेख्तियातियां खुद करते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं वेलकम बीमारी को। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ गलतियां इस तरह से करते हैं कि एक पेशेंट मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास आता है क्लिनिक में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम समझाते हैं जी आपने डाइट प्लानिंग में चेंजेस लानी है, कार्ब्स आप कम करें, रोज़ाना वर्जिश करें, उसको डाइट प्लान सारा समझाते हैं, उसके बाद फिर मेडिसिन लिखते हैं। तो पेशेंट हंस के कहता है जी इन सब चीज़ों का तो हमें भी पता है। अब आपको पता तो है तो आप थोड़ा वॉक कर लिया करें, अगर आपको पता है, एक्सरसाइज करें। का एक इंसान को पता है तो होना ये चाहिए कि ये अपने रूटीन में ले आए, ठीक है ना। अगर हम रूटीन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ओबेसिटी की बात जो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक्सरसाइज को टच दूंगा। अब अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता, उसमें बहुत ज्यादा जो है फैट्स की एकमुलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फिर वही फैट्स जो है अगर वजूद में वो बढ़ते रहेंगे, उसके मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में चर्बियां बढ़ती रहेंगी, तो वजूद का एक निज़ाम है, ठीक है, ये इंसान का जो हार्ट है ये पूरे वजूद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। सही। अब अगर उसमें फैट्स की डिपोजिशन ज्यादा होंगी तो वो हर एक फैट का हर एक खुलिया जो है वो अलग एक दुनिया है। फिर उसकी सर्वाइवल के लिए कुछ ज़रूरियात होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा फैट्स की ज़रूरत होती है, फिर वही फैट्स एक रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है ना। तो अगर एक इंसान है वो दिन ब दिन मोटापे की तरफ जाता है और उसको मामूली समझता है, तो बाद में उनको क्या टेंडेंसी, उनको ख़तरे आ सकते हैं, कार्डिक इश्यूज़ के ख़तरे उनको आ सकते हैं, इसी तरह से वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। इन सारी बीमारियों को बाद में बंदा जाता है, उससे पहले अपनी रूटीन चेक करनी चाहिए, उसमें से अपना एक्सरसाइज होना चाहिए, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्दी फूड में हम क्या सिर्फ सब्जियां ही हम हेल्दी फूड कहते हैं,
یا آپ ایک اچھی کوانٹٹی میں جو ہے وہ آپ گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور جو ہے گوشت کے علاوہ مچھلی بھی, کیونکہ پروٹینز کہتے ہیں ضروری ہوتی ہے, پھر چکن کا استعمال اس میں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سب ہم ایک اس کو ہیلدی فوڈ کہیں گے نا, فروٹس میں. اصل میں انسان کا جو وجود ہے اس میں 3 چیزیں ہیں جس سے اس کی وجود کی جو سٹرکچر ہے وہ بنی ہوئی ہے ساری. ٹھیک. پروٹینز, جی, فیٹس, جی, کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے. اب پروٹین میں کیا آتا ہے؟ چکن, فش, دالیں, ٹھیک ہے, لوبیا, یہ ساری جو ہیں یہ پروٹینز ہیں. اب ہم اس کا بھی استعمال کریں گے. اسی طرح سے جو ہم فیٹس کی بات کرتے ہیں اس میں سے جو فیٹی فوڈز جو ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آئل کی بھی ایک مقدار ہونی چاہیے انسان کے وجود میں, اور فوڈز کے پھر بھی اس کے جو ہیں زیادہ کاربز جو ہیں وہ بھی فیٹس کی شکل میں سٹور ہوتے ہیں, تو فیٹس کا ایک لیول انسان کے وجود میں بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کاربوہائیڈریٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں, کاربوہائیڈریٹس میں کاربز میں جو ہے روٹی, چاول اور اسی طرح کے جو سویٹس ہیں یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو انسان کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو بیلنس ڈائٹ ہم کہتے ہیں. یہاں پر ہم کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایکسٹرا کاربز کا استعمال شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ پروٹینز پہ خود کو ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر اگر ہم اوور ایٹنگ کریں گے یا ایک قسم کا فوڈ بہت زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ایڈورس ریئیکشنز آنا شروع ہو جائیں گے, اس کی بیماریاں پھر بنتی ہیں. اب اگر ایک انسان ہے بہت زیادہ آئل کا استعمال کرتا ہے, بہت زیادہ فیٹس کا استعمال کرتا ہے, تو وہی فیٹس کہاں جائیں گے؟ ٹھیک. جو انرجی ہوگی وہ تو انویسٹ ہوگی, لیکن اس کے زیادہ جو انرجی ہے یا زیادہ جو خوراک ہیں, کیلوریز کے زیادہ جو اس کے وجود میں ایکومولیشن ہے, وہ کہاں جائے گی؟ وہ فیٹس کی شکل میں سٹور ہوتی رہے گی وجود میں. تو بیلنس ڈائٹ یعنی کم خوراک, اور روٹین میں جو ہے فش, اسی طرح گوشت, اسی طرح چاول, اسی طرح کبھی کبھی انسان جو ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی باہر کے فوڈ بندہ اوائڈ کریں, ہم بھی ہوٹلنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, کبھی کبھی اسپائسی فوڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن خود کو ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرنا صحیح, وہ ہمارے صحت کے لیے مضر صحت. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور بھی اسی میں آتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا تو ہمارا فیٹی لیور ہو گیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب فیٹی لیور کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ فیٹی لیور جب ہو جائے تو یہ اوور ایٹنگ کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے نکلنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ خوراکوں کی مقدار تو ہم نے برابر کر لی ہے, اب وہی فوڈ جو ہے لیور پر اوور لوڈ ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس حالت میں ہم ویجیٹیبلز پہ آئیں گے, اس حالت میں ہم بوائل فوڈ پر آئیں گے, ٹھیک ہے, فروٹس اور سیلڈز پر آئیں گے. اس کا استعمال ہم جتنا بڑھائیں گے اور روزانہ ہم ورزش وغیرہ جتنا بھی کریں گے, اس سے ہمارے جو فیٹس ہیں وہ کم ہوتے رہیں گے اور فیٹی لیور کا اس طریقے سے علاج ہوتا جائے گا. اب اگر ایک پیشنٹ چاہتا ہے کہ میں سب بھی نہیں کر سکتا, اس کا الٹرنیٹ موجود ہیں, پھر میڈیسنس ہیں, ہومیو میں اس طرح کی دوائیاں ہیں جس سے فیٹس ختم ہو جاتے ہیں. ایون اگر آپ کو میں بتا دوں فیٹی لیور تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیور سیروسس کے کیسز جو کہ لیور ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, تو ان لیور کے بھی اس طرح کے میڈیسنس ہیں کہ وہ بھی جو ہیں دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے میڈیسنس کے ساتھ. بالکل صحیح. آپ ہمیں کال کرتے ہیں, اپنے رابطے کا نمبر ہم آپ کو بتا دیں 0514102251 ہمارے رابطے کا نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو رابطہ کرنا چاہیں تو 0301898933 اور اس کے ساتھ 0315346445. ڈاکٹر صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی جو رپورٹس ہیں وہ بھیج سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی آپ کیسے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عمر صاحب بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ پروگرام بڑا اچھا ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عمر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایشو ہے میدے کا ایشو, وہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی کیا ایشو ہے اسٹمک کا؟ اسٹمک کا یہ ایشو ہے کہ تو آج کل جو کھانا وغیرہ وہ ہضم نہیں ہوتا, بوجھ محسوس ہوتا ہے میدے کے اوپر نا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے کہ رات کو سونے کے بعد یہ کہ منہ میں لیکوڈ جمع ہو رہا ہے, لیکوڈ ہوتا ہے, لیکوڈ جمع ہو جاتا ہے. اس کا پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے میدے کا مسئلہ انہوں نے بتا دیا ہے. ایک تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک ٹیسٹ کر لیں, ایچ پائلوری کا جو ٹیسٹ ہے. جب ہمیں ہیلیکوبیکٹر پائلوریا کی شکایت ہو جاتی ہے, یعنی میدے میں جراثیم کا شکایت ہو جاتی ہے, پھر ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو نوزیا یا وومیٹنگ کی شکایت ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گیسٹرلجیا کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, یا ان کو
معدے میں درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے تو ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کا اندازہ لگا سکے کہ آیا معدے میں کئی بیکٹیریاز وغیرہ تو نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں میڈیسنز سٹامک سے ریلیٹڈ بتاؤں گا. نکسومی کا دوائی ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. نکسومی کا 30 پوٹنسی میں آپ لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے, اور اس کے روزانہ صبح دوپہر شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. یہ 15 ڈیز تک اس کا استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر آپ کو معمولی علامات رہتی ہیں تو پھر آپ کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کو بھی دور کرنے کے لیے آپ کے پراپر میڈیسن, کیونکہ اسلام آباد سے ہیں تو وزٹ کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ اسلام آباد میں آپ جتنے بھی اسلام آباد اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو سراؤنڈنگز ہیں, گرد و نواح اگر مشکل لفظ ہے تو سراؤنڈنگز میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک اسلام آباد میں وزٹ کر لیں, کیونکہ آپ کو وہ نیئر بائی میں پڑے گا, اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں فون پہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ایسی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جو صرف جا کے وزٹ کر کے اور اس کی ہسٹری لے کر ایگزیکٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کی جا سکتی ہے اس کو. تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہسٹری جاننا ضروری ہے. تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی کلینک وزٹ کریں. جمعے اور ہفتے کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, مال 9 پلازا G9 مرکز میں. پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب پشاور میں ہوتے ہیں, جمعرات کو چکتر اور اتوار کو ثوابی میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں. تو اب آپ اپنے ڈے کے حساب سے اندازہ کر لیں کہ کس دن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت عرصے سے سکسیس سٹوریز پہ بات کریں. جیسے ہم نے سی پی چائلڈ کی سکسیس سٹوریز دیکھی کہ سی پی چائلڈ کے آپ کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے الحمدللہ بہت سارے جو ہیں وہ پیشنٹ ٹھیک ہوئے. اسی طرح سے ہم نے پھر دیکھا کہ آپ نے اور بہت سارے ایسے بیماریاں ہیں ڈیزیز کے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں. اسی طرح سے میں پروسٹیٹ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا ہوں. صرف وہ ویڈیوز میں ریکارڈ کرتا ہوں جن کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جو قابل علاج ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کو میں ریکارڈ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تو ہر جگہ علاج ہو جاتا ہے. لیکن ان پیشنٹس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں جو مایوس ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جس طرح آج بھی میں نے سیلیاک ڈیزیز کی ایک ویڈیو بنائی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ڈسپلے کریں گے. اسی طرح سے دوسری ویڈیو جو میں آپ کو بتا دوں یہ سی پی چائلڈز کی میں بناتا ہوں. تو یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو لاعلاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر ریکارڈ کر کے صرف پیشنٹس کے لیے اس لیے ڈسپلے کرتے ہیں کہ ایک تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ایک جگہ ہے اس طرح سے کہ اس میں ایسی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اور کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے, کیونکہ ہر بیماری کا اگر آپ وقت پر علاج نہیں کریں گے, ان کو کہہ دیں کہ جی یہ تو اس کا علاج نہیں ہے, تو وہ بیماری ایک جگہ پر رکتی تو نہیں ہے, اس کے پھر نقصانات آتے ہیں انسانی وجود پر. ٹھیک. اور اسی طرح سے پروسٹیٹ کا آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سکسیسفل آپ نے ٹریٹمنٹ کیے. اچھا, اس کی ایک سٹوری ہمارے پاس ایک آپ کی ویڈیو ہے, میرے خیال میں اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکشن کریں گے. میں ڈاکٹر ذوالقرنین خان. آج کی سکسیسفل سٹوری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک کروں گا وہ بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا کے حوالے سے ہے, یعنی BPH, جو کہ مردوں کی ایک کامن بیماری ہے. سب کو تقریباً زیادہ تر لوگوں کو جو ہے 45 ایئرز کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہے ہمارا پیشنٹ ہے شمشاد خان اس کا نام ہے. ان کی عمر ہے تقریباً 90+ ایئرز ان کی ایج ہے, اور ان کو آپریشن کا بتایا تھا کہ پروسٹیٹ کا ہم آپریشن کریں گے, بغیر آپریشن کا اس کا کوئی حل نہیں ہے. جبکہ پیشنٹ کی جو پریویس ہسٹری ہے اس میں تقریباً 7-8 آپریشن ان کے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ ان کو مسئلہ آیا تھا. اس میں سے پروسٹیٹ کا جو پوسٹ وائڈ والیوم تھا وہ انتہائی بڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہیمچوریا کی شکایت شروع ہوئی تھی, یعنی یورین میں بلڈ آنے لگا تھا, اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے. 1 مہینے کے علاج میں الحمدللہ جو پیشنٹ اپنی ہسٹری دے رہا ہے کمپلیٹ نارمل ہو چکا ہے. ان کی جو بلڈ فلو ہے, ان کی جو یورین فلو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یورین میں کسی قسم کا خون بھی نہیں آ رہا اور کسی قسم کا انفیکشن بھی نہیں رہا, اور الحمدللہ یہ آپریشن سے بچ گئے ہیں اور میڈیسنز کے ساتھ یہ انتہائی بہتر ہو چکے ہیں. اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کیا کامنٹس شیئر کرتے ہیں. تھینک یو. او جی د دې خبره دا و چې دوی خو ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې 6 اپریشنې شوي دي. او جی د دې نه مخکې بیا چې کله دوی د په یورین کې بلډ شروع شو نو دی ما ډایرکټ وینګورې ته بوتلو. جی هلته کوم یورالجسټ اسسټنټ پروفیسر صاحب دی, هغوی وکتو, الټراساونډ هر شی وکړو. نو هغوی ایډوایز وکړو چې اپریشن به خامخا کوو, بغیر علاج د اپریشن نه نشته, چې پروسټیټ هم دغه شوی, بل د دوی بلیډر نه خالي کېږي. نو دا زخم د دې وجې نه چې کوم ځای جوړېږي او هغه بیا وینې په امتیازو کې راځي. جی
نو بیا ما په ارلی چې کوم دی نو دغه وکړو د هغې په سباله باندې زه پېښور ته روان وم آصف ملک صاحب له تاسو ته ما ویلي او جی او خو د هغې نه مخکې زما ورور دی پولیس کې چې کوم دغه دی نو هغه ته ستاسو دغه چا ورکړی و نو هغه ما سره په دې باندې چې کوم دی نو مشوره وکړه او جی ما یې ټیک ده لاړ وشو نو نږدې هم دی مونږ ته ما دا خو د کوڅې خبره ده چې مونږ دلته راغلو میاشت مخکې او ستاسو سره ما په هغې باندې هغه خبرې اترې وکړې نو الحمدلله چې څنګه تاسو ویلي چې ګرانټډ نو ګرانټډ دی 100% دی دغه دی ده کنه زه په بالکل شور یم او که څوک زمونږ دغه ګوري نو بېشکه زما په چکدره کې چې کوم دی نو د اګریکلچر سایډ باندې زه کار کوم جی جی پیسټیسایډ زما چې کوم دی نو ډسټریبیوشن دی او ما سره رابطه کولی شي صحیح او زه به ورته چې کوم دی نو څومره دغه یې نه به ورته زه ویم او الحمدلله ستاسو د مخې ناست دی او او بالکل ټیک ټاک دی الحمدلله صحیح دی کنه هغه یو او د سماتو ته تکلیف وشي ورته وو یا به فلو کې مسله وا یا غوینه براتل هغه ټول الحمدلله په یو هفته تاسو ویلو او په هفتې نه مخکې شپږ ورځو کې هغه چې کوم دی نو کور شو الحمدلله بس صرف دغه کمنټس دي چې په دې باندې زموږ د دې بیمارانو حوصله افزایي وشي ډیره مننه ډیره شکریہ ऑलराइट जी वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर और ये डॉक्टर साहब आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी थी प्रोस्टेट पे जिस पे बात की अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा अक्सर प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं कि 40 इयर्स के बाद आपको इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ बढ़ जाता है अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसके साथ कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको अटैक कर सकती हैं असल में अभी जो वीडियो हमने डिस्प्ले की है ना अगर इनकी मैं बात कर लूँ तो इनको मसले मसाइल आना शुरू हो गए थे जिस तरह से अब एक पेशेंट है और उनका प्रोस्टेट साइज बढ़ गया है और उनके जो मसाने में यूरिन के लिए अल्लाह ताला ने जो स्पेंक्टर पैदा किया है प्रोस्टेट की वजह से वो स्पेंक्टर इफ़ेक्ट हो जाता है उसकी वजह से फिर यूरिन की जो फ़्लो है वो सही नहीं होती ऑब्स्ट्रक्शन का शिकार हो जाता है फिर जब यूरिन की रिटेंशन शुरू हो जाती है तो सबसे पहले हमने देखा है कि पेशेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है ठीक है फिर एक तो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है ठीक और दूसरे साइड पे अगर आप देखें फिर वो पेशेंट यूटीआई का भी शिकार हो जाता है तो वही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जितने भी जरासीम हैं वो फिर हमारे अंदरूनी निज़ाम को इफ़ेक्ट करती रहती हैं अब अगर एक इसी प्रोस्टेट को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दें तो एक तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है इसके साथ साथ एक उस पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस की भी शिकायत हो सकती है प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ठीक है उसके बाद फिर हमें यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है ठीक इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि मसाने में पत्रियां बनना शुरू हो जाती हैं इसी के साथ साथ फिर जब उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसका जो बैक प्रेशर पड़ता है किडनीज पर तो ये पेशेंट के गुर्दों को भी मुतासिर करती है ठीक साथ साथ अगर उसकी बात की जाए नुकसानात की जो गुर्दों को मुतासिर करती है मतलब यूटीआई से भी हम कहते हैं कि गुर्दे मुतासिर होते हैं हम नहीं कहते आप ही मुझे अक्सर प्रोग्राम में बताते हैं तो आप मुझे बताएं कि गुर्दों में क्या इन्फेक्शन होता है या गुर्दे किसी और तरह से डैमेज होना शुरू इन्फेक्शन भी हो सकती है गुर्दों में दूसरी बात यह है कि गुर्दों का जो इंटरनल प्रेशर है यानी वो एक फ्लूइड उसमें बन रहा है रोज़ाना यूरिन का यूरिया का और वो यूरिया फ्लश होने की तरफ जा रहा है आगे से ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो यूरिन जो है बैक प्रेशर डालेगा किडनीज के जो निप्रोन्स हैं ठीक है उस पर प्रेशर डालता है उसकी वजह से एक तो निप्रोन्स ख़राब होने की तरफ जाते हैं दूसरी बात यह है कि फिर गुर्दा सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि गुर्दे का इंसानी वजूद में एक फंक्शन है ये हमारे वजूद को रेगुलेट रखता है जिस तरह हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ठीक है जिस तरह हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है एक्स्ट्रा यूरेट से निकालता है यूरिक एसिड्स को निकालता है ठीक है इसी तरह से एक्स्ट्रा कैल्शियम को फ्लश आउट करता है अब अगर एक इंसान है और उनका गुर्दा फंक्शनल नहीं है ठीक है इस पे ओवरलोड बना हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता तो फिर यही सारी चीज़ें किडनीज में रिटेन होना शुरू हो जाती हैं ठीक है गुर्दों में रिटेंशन के बाद फिर गुर्दों में पत्रियां भी बन सकती हैं और एक पेशेंट के गुर्दों की जो आकाई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको भी मुतासर कर सकता है यानी गुर्दों को भी ख़राब कर सकता है बिल्कुल ठीक वक्त होता है जी एक छोटी सी ब्रेक का उसके बाद साथ दीजिएगा प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में अरे जी वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर जुल्करनैन डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट पे और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करनी है लेकिन पहले हम ये देख रहे थे कि इसके साथ कौन कौन सी बीमारियाँ लिंक होती हैं
اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اسپیشلی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کے جو کڈنیز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، سٹونز بنتے ہیں، فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا واحد حل جو ہے وہ آپریشن ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیشنٹ ان سب چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کا جو ہے آپریشن ہی ایک حل ہے. اصل میں آپریشن کی میں اگر بات کروں، آپریشن اس کا حل تو خیر نہیں ہے، کیونکہ سرجری کے تھرو اگر ہم دیکھیں وہ پورے پروسٹیٹ کو تو ریموو کر نہیں سکتے، صرف اس ٹیشوز کو کم کرتے ہیں جو پیشاب کی نالی پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو یورین کے فلو میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ان ٹیشوز کو وہ صرف اس کو کم کر سکتے ہیں سرجری کے تھرو. ٹھیک ہے، پھر جب اس میں سے 2-3 سال گزر جاتے ہیں، ایک پیشنٹ کے 2 سال 3 سال کبھی کبھی سکسیسفلی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ سال بعد پیشنٹس کو جو ہے اس کے سمپٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر سے وہ تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، جس طرح پیشاب رک رک کے آنا، جس طرح جو ہے رات کو بار بار یورین کے لیے جانا، اسی طرح سے یورین کی ریٹینشن، یہ علامات پھر سے شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو ہے الپا بلاکر کا استعمال کر لیتا ہے. الپا بلاکر ایسی میڈیسنز ہیں جو ہمارے اندرونی جو مسلز ہیں یا جو اسپینکٹرز وغیرہ کو یا جو اندرونی نالیاں ہیں اس کو صرف ڈائلیٹ کرتی ہیں. ایسی دوائیوں کا استعمال پھر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ دوائیاں الپا بلاکر جو ہے ایک پیشنٹ بہت زیادہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو نالیوں کی ڈائلیشن کی وجہ سے پھر وجود کی جو ضروری نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں اکثر وہ فلش آؤٹ ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک پیشنٹ کو نہ ہم پھر ماڈرن میڈیکل سائنس کے کمپلیٹ میڈیسنز پر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ سرجریز میں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بار بار سرجریاں ہوتی رہیں گی اور اس کے بعد پھر سے جو ہے ٹیشوز کی جو گروتھ ہے وہ شروع ہوتی رہے گی، تو اس میں یہ مسئلہ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیشنٹ کا کیس جو ہے وہ ملیگننسی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ پروسٹیٹ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے کیسز کو پہلے میڈیسنز میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی یہ سٹوری جو تھی تقریباً 90+ ان کی ایج ہے اور ان کا پروسٹیٹ سائز نارمل جو ہونا چاہیے وہ 25 ہونا چاہیے. اس کی جو پروسٹیٹ سائز ہے وہ 58 ہے، 58 گرام ہے، یعنی یہ بھی ٹوٹلی پرون تھا کینسر کی طرف. اب ان کی جو یورین کی فلو بحال ہوئی ہے، ان کو جو ہیموچوریا کا مسئلہ تھا، بلڈ آ رہا تھا، وہ نارمل ہو چکا ہے، یہ ان کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، تو ابھی ماشاءاللہ سے یہ جو ہے صحیح طریقے سے ان کا علاج شروع ہو گیا ہے. تو میں اسی لیے پیشنٹس کو بھی یہی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ مطلب اگر آپ لوگوں کو پروسٹیٹ کی شکایت ہو جائے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو گردوں میں سٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بار بار آپریشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فائبرائڈ کی شکایت ہو جاتی ہے، فیمیل کو اکثر اس کا آپریشن کرواتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپریشن سے پہلے میڈیسنز اپلائی کرنے چاہیے، کیونکہ دوائیوں میں ایسی دوائیاں موجود ہیں جو اس کو ریگریس کر سکتی ہیں یا اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. 0514102255 ہمارے رابطے کا نمبر. اب ہمیں کال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی احمد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور ٹھیک نہیں ہوں تبھی آپ کو کال کی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب اب آپ کو جلدی سے ٹھیک کر دیں گے. آپ بتائیے کیا ایشو ہے احمد؟ پچھلے کافی دنوں سے ایک تو میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو رائٹ والا پاؤں ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ کون ہاتھ بھی رائٹ ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اور پاؤں بھی وہی اسی سائڈ پہ ہیں. تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ایک دفعہ انہوں نے انجیکشن بھی دیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ MRI کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو MRI تو نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ تکلیف ہے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں آپ کے بات، آپ کا جو مسئلہ ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے MRI کا کہا ہے، اس ایک بات سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نیورونل پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ سروائیکل جو ریجن ہے، گردن کے جو مہرے ہیں، اس میں کبھی کبھی مہرہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر جو ڈسک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر مہرے کے درمیان میں، کبھی کبھی اس کا جو ڈسک ہے وہ ہرنیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہمارے اپر ایکسٹریمٹیز کو کنٹرول کرنے والی جو رگیں ہیں، ٹھیک ہے،
وہ جو جاتی ہیں تو اس پہ سے کمپریشن پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر, اس رگ کو دباؤ میں جو ہے اس کے رگ پہ دباؤ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے فلو پھر بحال نہیں ہوتی. تو پھر جو بھی یعنی اگر رائٹ ہینڈ کا جو نرو ہے اس پہ کمپریشن آئے گا تو ہم رائٹ ہینڈ سے اپنا سارا کام نہیں کر سکتے, اس میں درد کی بھی شکایت ہوگی, اس میں سے ہم اکثر سن پن بھی محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا بازو سن ہو جاتا ہے, کچھ لوگ نمنس اس میں سے آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کی سروائیکل سٹفنس شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو یہ بیک کا مسئلہ بتا رہے ہیں, ایم آر آئی اس لیے اس کو ضروری ہے کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ لوور ورٹیبراز میں بھی مسئلہ آ گیا ہو. ٹھیک ہے, اس میں ہم ایک ایڈوائز پیشنٹس کو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جب اس طرح کے نیورونل پرابلمز شروع ہو جائیں یا بیک میں یا سروائیکل ریجن میں, تو اگر مثال کے طور پر آپ کے بیک میں مسئلہ آ گیا ہے تو ہیوی ویٹ سے آپ پرہیز کر لیں, یعنی وزن اٹھانے سے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ینگسٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جم میں ان کو ایکسرسائز کے ورک آؤٹ کے دوران ان کو یہ مسائل آ جاتے ہیں, تو اس میں سے اپنا ایکسرسائز اور ہیوی ورک کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہومیو میں اس کے علاج ہو سکتے ہیں, شیاٹیکا کا علاج ہو سکتا ہے, سروائیکل اسپونڈلائٹس کا جو ہے اس کا بہترین علاج موجود ہے, لیکن اونیئر ایک میڈیسن سے اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کلینک وزٹ کرنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں, ان کو ایکسرسائز کا بتاتے ہیں, ان کا جو ہے میڈیسنز کے ڈیوریشن کا بتاتے ہیں, پھر جا کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اس کے لیے جو ہے آپ کلینک وزٹ کر لیں, کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب کے قریب ہی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, تو آپ پھر جو ہے وہ کلینک وزٹ کریں. مال 9 پلازا G9 مرکز, کراچی کمپنی اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں جمعے اور ہفتے کو. وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہاں سے لوکیشن منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو میری بتائی ہوئی جو جگہ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. 0301898933 یا پھر 03153464455 پہ آپ رابطہ کریں ڈاکٹر صاحب کے, اور وہاں سے جو ہے وہ آپ کلینک وزٹ کر لیں, اپنی رپورٹس بھی لے جائیں تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہسٹری لے سکیں اور آپ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے گردوں میں سٹون کے حوالے سے, کڈنیز میں جب سٹون ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا بھی آپریٹ ہی ہوتا ہے یا اس سے ریلیٹ آپ کوئی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ جس سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کڈنی سٹونز میں ایک بات صرف ایڈ کروں گا, کڈنی سٹونز کا صرف ایک سٹون ہے جس کو آپریشن کے ذریعے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن کر لیں. ٹھیک ہے, اسٹیگہورن سٹون اسے کہتے ہیں. اچھا, وہ کس ٹائپ کا اسٹیگہورن ہوتا ہے؟ سٹون جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کڈنی کی جو انٹرنل جو میڈولا ہے اسی میں سے ہی یہ سٹون جو ہے بنتا رہتا ہے, یعنی جس شیپ میں گردہ ہے اسی شیپ میں پتری بننا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ سٹون جو ہے نہ وہ میڈیسن سے بریک ہوتا ہے, نہ ایسی میڈیسنز آئی ہیں کہ ان کو سینڈ میں کنورٹ کر کے نکال سکیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم آپریٹ کا بتاتے ہیں کیونکہ اسٹیگہورن سٹون انتہائی خطرناک بھی ہے اور انتہائی سٹرونگ سٹون ہے, اس پہ میڈیسنز کا اثر نہیں ہوتا. دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی سٹونز ہیں, ٹھیک ہے, یوریٹس کے سٹونز ہیں یا کیلشیم کے سٹونز ہیں, اور یہ کیا صرف الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا سٹون ہے؟ اصل میں بالکل الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی کڈنیز کے لوور پول میں بھی سٹونز یا کنکریشن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم سی ٹی اسکین کا بتاتے ہیں. اسی طرح کڈنی یوریٹر بلیڈر CTKUB جو ہے وہ ہم ایڈوائز کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کمپلیٹ پتہ چل سکے, کیونکہ کبھی کبھی گردے سے پتری وغیرہ نکل کے کہیں جنکشن میں پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے, پلوک یوریٹک جنکشن میں, یا اسی طرح سے دوسرا جو جنکشن ہے VUJ ویسیرو یوریٹک جنکشن میں, تو ان کا KUB کے علاوہ پھر پتہ نہیں چلتا. ٹھیک, تو اس لیے پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ پھر CT اسکین میں بھی جاتے ہیں, مطلب اس کو ڈھونڈتے ہیں پھر کہ بیسیکلی سٹون جو ہے وہ ہے کہاں پہ, اس کی صحیح لوکیشن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر کس طرح لنک ہوتا ہے؟ گردے جو کہ ہمارے وجود کو ریگولیٹ کرتی ہیں, اب کس طرح سے ریگولیٹ کرتی ہیں, رینین ہمارے گردوں میں بنتا ہے. ٹھیک ہے, رینین جو ہے یہ ایک انزائم ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. انجیوٹینسن کنورٹنگ 1 بنتے ہیں, وہ پھر جا کے لنگ سے اپنے انزائم لے کے انجیوٹینسن 2 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارے بلڈ پریشر کو وہ کنٹرول کرتی ہے. جب ایک انسان کا گردہ کمزور ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ان کے رینین کی جو فارمیشن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ایک پیشنٹ کا ان کا گردہ کمزور ہے تو وہ وجود سے ایکسٹرا سالٹ کو فلش آؤٹ نہیں کر سکتا, یعنی سالٹ اور پوٹاشیم کا جو سوڈیم پوٹاشیم کا جو چینل ہے
اس کو نارمل نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر جا کے ہمارے نارمل گردے کا معمولی مسئلہ جو ہے ہمیں ہائپرٹینشن کا جو ہے وہ شکار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے ہم کال لے لیتے ہیں پھر اس پہ باقی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سے آپ کہاں سے بات کریں؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں بٹل مانسیرا سے. جی شاہد کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. مائی آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے, بہت اچھا ہے, بہت انفارمیٹیو ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہد صاحب. چیزیں ہم سیکھتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیا کریں. اب میرے ساتھ اپنی ایک پرابلم ہے. میری تقریباً مجھے کڈنیز میں جو ہے وہ بڑا درد رہتا ہے نا اکثر. میں جب پانی کم پی لوں تب سے تھوڑا ہو جاتا ہے, لیکن یہ سردیوں میں زیادہ اس کا درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اور گرمیوں میں اتنا نہیں ہوتا, لیکن سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے میں کیا کروں کیا نہ کروں, یہ اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو کائنڈلی اگر یہ مجھے بتا دیجیے گا. بالکل ٹھیک. تھینک یو کال کرنے کا شکریہ. پروگرام آپ دیکھتے رہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب میں واٹر انٹیک کم کرتا ہوں تو پھر میرے گردے میں تکلیف ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ کریں, کیونکہ اگر انسان کم پانی پیتا ہے اور اس کے گردوں میں درد ہونے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ کریں, کہیں اندر کہیں سٹون وغیرہ نہ بنے ہو, یہیں کنکریشن کا مسئلہ نہ ہو. اور دوسری بات ہے, آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں جو کی ریمیڈی ہے کڈنیز کے لیے, بربرس وولگرس اس کا نام ہے. بربرس کیوں پوٹنسی میں لینی ہے, اور اس کے 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو 1 گھونٹ کے برابر پانی میں ملا کر پیا کریں. انشاءاللہ اس سے اگر گردے میں پتری یا زخم یا سٹونز وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو اس سے فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود جس طرح بتا رہے ہیں تو اپنا واٹر انٹیک آپ بڑھا لیں, کیونکہ اگر روزانہ ایک انسان ہے وہ 8 گلاس پانی برابر کرتا ہے تو اس سے ہمارے گردے بھی نارمل رہتی ہیں اور ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو پھر ہائی بلڈ پریشر آپ کو کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ اس کے ساتھ کہہ لیں کہ آپ کیا اس سے آپ کے گردے, آپ کی جو ہے وہ کڈنیز بھی فیلئر ہوتے ہیں, کیا آپ کو ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے, کیا آپ کو اس سے برین کے ایشوز ہوتے ہیں, یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا. اس کے ساتھ بالکل مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا سائلنٹ کلر بھی ہے یہ. اصل میں بی پی کو اگر دیکھا جائے, بلڈ پریشر خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. ٹھیک. ٹائپس ہیں اس کے, ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے, اسی طرح سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے. سیکنڈری ہائپر ٹینشن اس کو کہتے ہیں جو گردے خراب ہونے کی وجہ سے یا ایکسٹرا فیٹس بڑھنے کی وجہ سے یا اس طرح سے لیور وغیرہ کا مسئلہ بننے کی وجہ سے یا میڈیسنز کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے, اس کو تو اس کے ٹائپس ہیں, سیکنڈری میں اس کو ہم شامل کرتے ہیں. لیکن اگر ایسینشل بلڈ پریشر کو دیکھا جائے, یعنی جس کا کوئی وجہ نہ معلوم ہو بلڈ پریشر کا, اس بلڈ پریشر کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہمیں برین ہیمریج بھی کر سکتا ہے. وہی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہماری جو آرٹری سے اس کی پریشر کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے, تو ہارٹ پر اوور لوڈ جو ہے پھر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر ہم مایوکارڈیل انفارکشن کے بھی شکار ہو سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو ہائی بلڈ پریشر بالکل کڈنیز کو, اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کو اور برین کی جو نروس ہیں, جو رگیں ہیں, اس کو بالکل متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک. اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر سے شوگر کی طرف بھی جاتے ہیں؟ اب نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہائی بلڈ وہ جو ہے شوگر کا جو مسئلہ ہے وہ انڈوکرائنالوجی میں چلا جاتا ہے. انڈوکرائنالوجی جو ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس کا تعلق انسولین سے ہے, اس کا شوگر کا تعلق جو ہے ہمارے روزانہ جو ہے اس کی ڈیلی روٹینز کے ساتھ اس کا لنک ہے, اسی طرح ہمارے نارمل صحت کے ساتھ ان کا لنک ہے, اوبیسٹی کے ساتھ لنک ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اگر ایک انسان اوبیس ہے تو اس کو اکثر ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے وہ شوگر میں چلا جاتا ہے. یا اگر ایک انسان ہے, اس کو مطلب یہ ہے کہ کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز کا مسئلہ ہو گیا, یا اگر پینکریاس کے اندر جو بیٹا سیلز ہیں اس کو اینٹی باڈیز نے ہٹ کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ ڈیابیٹیز میں جا سکتے ہیں. یعنی ہائپر ٹینشن اور اس کا ایک الگ ایک دوسرے مطلب یہ بہن بھائی نہیں ہے, الگ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد ہم آپ سے ہائی بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ پوچھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ساتھ دیجیے گا پروگرام صحت اور تندرستی میں. آلرائٹ جی, ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر پروگرام صحت اور تندرستی. میں ہوں ماہی شیخ, میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذوالقرنین. پروگرام میں جانے سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں
اور کون سی ٹائپ جو ہے اس کو پہلے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جیسے کہ میں نے پوچھا تھا کیا یہ جینیٹک ہوتا ہے؟ بالکل جینیٹک یہ ہوتا ہے. ٹھیک. فیملی میں اگر یہ مسئلے آتے فیملی ہسٹری ہو تو بالکل فیملی ہسٹری میں یہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو فیملیل ہائپر کولیسٹریمیا کی شکایت ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی فیملیل ہے، وہ بھی جینیٹک ہے، اس میں کوئی کاز نون نہیں ہوتا، اور ایک پیشنٹ کے جو ہے کولیسٹرول کا لیول، ان کے ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول وہ بڑھتا رہتا ہے. تو بالکل بلڈ پریشر بھی جینیٹک ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے کولیسٹرول اور ٹی جی کا بڑھنا جو ہے وہ بھی فیملیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول ایک وجہ ہوتی ہے ہائی بی پی کی یا ہائی بی پی کولیسٹرول کی وجہ؟ نہیں، ہائی کولیسٹرول جو ہے، ہائپر کولیسٹریمیا جو ہے، جس کی وجہ سے پھر رگیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، رگوں کے اندر جو ہے وہ پلیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ فیٹس ہیں اندر جم جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بلڈ سرکولیشن یا جو نیرو رگیں ہوتی ہیں، انٹرنل جو آرٹریز وغیرہ نیرو ہو جاتی ہیں، تو اس میں سے بلڈ کا پریشر پھر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہائپر کولیسٹریمیا جو ہے وہ جو ہے ہائپر ٹینشن کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی عبداللہ بول رہا ہوں میم، راولپنڈی سے. عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر. جی عبداللہ کیا جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میم پوچھنا یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے اکثر تذابیت کا جو مسئلہ ہے نا معدے میں وہ بہت رہتا ہے کھانے کے بعد خاص کر. ٹھیک ٹھیک ہے جی ٹھیک. صرف یہی ایشو ہے آپ کو؟ جی جی میم جی. بالکل ٹھیک. شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اسٹمک ایشو اگین سے، جیسے پہلے ایک کالر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو اسٹمک ایشو ہے، تو اس کالر کو بھی کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھانا اچھے سے چیو نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ اسٹمک کے پرابلمز بنتے ہیں لیکن بہت ریئر بنتے ہیں. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے خوراک کو انسان چیو کر لے. ٹھیک ہے. کیونکہ سلیوا جو ہے، جب ایک انسان خوراک کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو برین سے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے والی جتنے بھی انزائمز ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم فوڈ کو مطلب منہ میں انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو ہم چیو کرتے ہیں صحیح طریقے سے، تو یہاں سے ان کی ڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو معمولی سا ہے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے خوراک کو نہ چبانا، لیکن ہر معدے کے مسئلے کو اس کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے، کیونکہ معدے کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ، اگر ایک انسان بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے اسپائسی فوڈز کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، یا اگر ایک انسان ہے وہ میڈیسنز کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، دردوں کی دوائیاں بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو GERD ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ریفلیکسز آنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے معدے کا زخم بن جاتا ہے، السر، اس کے بعد یہ درد اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. معدے کی ایک دوائی ان کو بتاؤں گا ہائپر ایسیڈیٹی کے لیے، ہائیڈراسٹس دوائی ہے. ہائیڈراسٹس کیوں طاقت میں لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے، اور اس کے 10 قطرے صبح نہار منہ روزانہ 1 گھونٹ کے برابر پانی میں ملا کر پیا کریں. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے، ہم اپنی پریویس بات میں جائیں گے، ہائی بلڈ پریشر، جو کہ آپ نے کہا کولیسٹرول کی وجہ سے انسان ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، مطلب ہائی بلڈ پریشر کا؟ ہائی بلڈ پریشر کے تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت ساری میڈیسنس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جو دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی بہترین میڈیسنس ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دوائی ہے ایلیم سٹیوا، ان کا نام ہے ایلیم سٹیوا. اس کا استعمال اگر ایک ہائپرٹینسیو پیشنٹ، یعنی وہ بیمار جن کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، صبح دوپہر شام 10 قطرے 1 گھونٹ کے برابر پانی میں استعمال کرے گا اور اس کو جاری رکھیں، مطلب 2-3 مہینوں تک اس کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے اس کے جو بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ نارمل لیول پہ آ سکتی ہے. لیکن اگر ایک پیشنٹ کو ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے، اگر سیکنڈری ہے یعنی ان کے گردے خراب ہیں، یہ صرف بی پی کو پھر کنٹرول کر سکتی ہے، مین بیماری کو ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یا اگر ایک پیشنٹ ہے وہ مایوکارڈیل انفارکشن، یعنی ان کو دل کا دورہ پڑ جائے یا ہارٹ اٹیک کے بعد اس کے دل میں جو کمزوری رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک دوائی ہے کریٹیگس، ان کا نام ہے. کریٹیگس کیوں طاقت میں، صبح نہار منہ روزانہ جو بھی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس سے ہارٹ کے جو مسلس ہیں وہ انتہائی سٹرونگ رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہارٹ کے والز کمزور نہیں ہوتے، یعنی دل کی جو وجود کی جو ریکوائرمنٹ ہے
ہارٹ اتنا ہیلدی ہوتا ہے کہ اپنے ریکوائرمنٹ کو ایزیلی پورا کر سکتا ہے اور انسان ہارٹ اٹیک کے چانسز اس سے کم ہو جاتے ہیں انسان کے. ٹھیک, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جیسے کہ ہم نے کہا یہ جینیٹک بھی ہے اور اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں, اچھا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہونا بہت ضروری ہے یا اس کے بغیر جو آپ نے میڈیسن کھائی ہے اصل میں دوائی جو میں نے بتائی ہے وہ تو صرف کنٹرول کرنے کی ہے نا, تاکہ انسان جو ہے وہ کمپلیکیشن سے بچ جائے, برین ہیمریج سے بچ جائے یا ہارٹ اٹیک سے بچ جائے, ٹھیک ہے, یہ تو صرف اس کے لیے ہے. باقی جو ٹریٹمنٹ کا ہے وہ پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا وہ اوبیس تو نہیں ہے, یا وہ اسموکر تو نہیں ہے, یا وہ جو ہے کوئی الکوہل کا کنزمپشن تو نہیں کرتا. اچھا, ان سے بھی ہائی بلڈ ایگزیکٹلی, اس سے لیور بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اس سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری آ سکتی ہے. تو پھر اس کی ہم ڈیلی روٹین دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور فوڈ میں ہائپرٹینسیو پیشنٹس جو ہیں ان کو سالٹ انٹیک کم کرنا چاہیے, زیادہ آئلی فوڈ جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ کچھ خوراکیں ہیں جس سے انسان خود کو اگر اس کو روٹین میں لے آئے تو اس سے اکثر ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب لوگ ایکسٹرا نمک اوپر ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو خطرناک ہے, خطرناک کیونکہ سوڈیم ہے, سوڈیم کا بہت زیادہ. انڈے کے اوپر صبح جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا ایگ, اس کے اوپر آپ جو نمک ایکسٹرا ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے سالن میں نمک کم ہے تو آپ نے اوپر سے اور اس میں ایڈ کر لیا. ایک دن کوشش کریں کہ اگر کم رہ گیا تو کم ہی کھا لیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ڈال کے جو ہے وہ اس پہ اس طرح سے, تو پھر ظاہری بات ہے آپ اپنی بیماری کو خود ہی ویلکم کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ڈاکٹرس کو کہ ٹریٹمنٹ دیں, تو وہ ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کریں؟ احسن بات کروں پشاور سے. جی احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک نہیں ہوں, اس لیے کال کی ہے. جی احسن صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے فرائیڈے کو ایسا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں تو میرا جو بایاں بازو ہے وہ مکمل طور پہ سویا ہوا تھا نا, اور اس کے جو درد ہو رہا تھا لیکن گوشت میں درد ہو رہا تھا, اور جو میری انگلی ہے اس کے جو جنہیں ہم پورے کہتے ہیں نا, جو بالکل اینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناخن کے نیچے جو ہے وہاں پہ سارا درد جو ہے نا اکٹھا ہوا تھا, بہت شدید درد ہو رہا تھا. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے ایک انجیکشن کیا اور ایک گولی دی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ جو ہمارے پشتو میں اس کو بادی کہتے ہیں, یہ بادی سی کوئی وہ ہے نا درد ہے, ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تیسرا چوتھا دن ہے کہ درد ہوتا ہے اس میں بازو میں شدید, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو صبح جب اٹھتا تو انگلیاں جو ہے نا میری, وہ اس کے جو اوپر ہے حصہ جو ناخن کے نیچے, ان میں جو ہے نا خون جمع ہوتا ہے, بلیک ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو کال کرنے کا شکریہ. آپ پروگرام دیکھیں, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں انہوں نے جو مسئلہ بتا دیا ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے فنگر ٹپس جو ہیں اس میں بلڈ جمع ہوا ہوتا ہے, یہ انسان فیل کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, فیلنگز آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے. بالکل, اس میں بات کرتا ہوں, فیل تبھی کرتا ہے کہ اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب فیل کرتا ہے, کیونکہ فنگر ٹپس پر ہی کیوں فیل کرتا ہے, دوسرے ہاتھ کا کیوں نہیں بتایا. اس میں ایک بیماری ہوتی ہے کارپل ٹنل سنڈروم اسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سی ٹی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں پھر ایکس رے کرواتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے یہ ہمارا ریسٹ جوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. ریسٹ جوائنٹ سے میڈین نرو اور النر نرو, یہ دو رگیں ہیں جو ہمارے ان دونوں انگلیوں کو کنٹرول کرتا ہے, اور یہ ہمارے جو 3 انگلیاں رہتی ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان دونوں رگوں میں سے یا بائیلیٹرلی کبھی کبھی ان دونوں پر کمپریشن آ جاتی ہے, یا کبھی کبھار جو ہے ایک نرو پر دباؤ آ جاتا ہے, جس کے بعد جب ان کو انسان سویا رہتا ہے یا ایک انسان کے ان کا ہاتھ اسی طرح سے بند رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو اندر جو بلڈ کی سپلائی ہو رہی ہے یہاں سے رگ جو ہے وہ کمپریس ہیں, ٹھیک ہے. تو بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ فنگر ٹپس میں رہ جاتی ہے اسی طرح سے, یعنی ان کو ٹربل کے ساتھ ساتھ اس کی وہ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر انسان اس طرح سے محسوس کرتا ہے. اسی طرح کے کچھ سمپٹمز پیشنٹس بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے فنگر ٹپس سن ہو جاتے ہیں, یا اس کو میں کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا. پھر تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. ایک ریسٹ جوائنٹ کا اپنا ایک ایکس رے کروا لے, اور اس کے مطابق جو میڈیسنز آپ کو بتا رہا ہوں وہ روٹا دوائی ہے اس کی, جو ریسٹ جوائنٹ کی وجہ سے یا سی ٹی ایس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. روٹا اس کی دوائی ہے. روٹا 30 پوٹنسی میں لے لیں, صبح دوپہر شام اس کا استعمال کریں, 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ بلڈ کی سپلائی آپ کی بحال ہو سکتی ہے. باقی جو نرو کمپریس ہو چکے ہیں اس کا پورا آپ کا علاج ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کا علاج کر لیں کہ بعد میں آپ کو اس سے کوئی اور مسئلہ مسائل نہ بنے. ٹھیک, اور اس کا بھی علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک میں ہے, آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک وزٹ کر لیں,
تاکہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو سکے اور آپ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکیں. تو اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بے احتیاطی میں سو جاتے ہیں, کبھی ہاتھ یوں ٹرن کر کے سو جاتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے تو انسان کو اکثر نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کو جب بہت زیادہ کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کو بہت گہری نیند آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, بازو نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. یہ اصل میں یہ پرابلمس تو خیر کبھی کبھار آتے ہیں نا, پوسچر میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے, لیکن یہ اصل میں ایک بیماری بھی ہے. اب اگر ان کو پوسچر کی بیماری کی وجہ سے یعنی معمولی بے احتیاطی کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو یہ تو خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اگر اس طرح سے نہیں ہے اور روٹین میں یہ مسئلے ان کو بار بار کام شام کرنے میں ان کو یہ مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کر لیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی جو بیماری ہے اکثر ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو روزانہ جو ہے اکثر فیمیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں سیزرز کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں عورتوں میں یہ بیماری جو آتی ہیں جو کپڑے وغیرہ بہت زیادہ اس کی سلائی کرنے میں اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں. مردوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو باربر ہوتے ہیں جس طرح اس کی کینچی کا استعمال کرتے ہیں یا اگر مالی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں سے کارپل ٹنل سنڈروم کی شکایت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں وزنی کام کرنے کے ساتھ یا گرنے کے ساتھ یا کہیں ٹراما کے ساتھ بھی یہ پرابلم جو ہے لوگوں کو ہو سکتا ہے. ٹھیک, مطلب کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لنک ہوتی ہیں. ایج عمر ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ ایج کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہوتا سی ٹی ایس کا, لیکن کام شام کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی, آپ نے بتا دیا کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک وزٹ کر لیں. ہم آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب جمعے اور ہفتے کو اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب پشاور میں کلینک کرتے ہیں, جمعرات کو ڈاکٹر صاحب چکدرا میں اور اتوار کو ثوابی میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کا جو واٹس ایپ نمبر ہے ویسے ہماری اسکرین پہ فلیش ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں 0300189893 اور 0315346445 ڈاکٹر صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. آپ اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں, آپ لوکیشن منگوا سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں آپ ان دونوں نمبرز پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں. کیونکہ اکثر پیشنٹ ہمیں پروگرام کے بعد بھی کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے درمیان بات نہیں ہوئی, تو کوئی بات نہیں, اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے جو آفیشیلس نمبر ہیں اس پہ رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی بات ہو سکے ڈاکٹر صاحب سے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے تو بیماری جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود میں شاید ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے, تو اب آپ ہمیں ایٹ دا اینڈ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم روز دن میں کتنی ایکسرسائز اور کتنی واک کریں کہ ہم صحت مند اور تندرست رہنا پڑے اور ڈاکٹرز کے پاس تھوڑا کم جانا پڑے؟ میڈیکل سائنس جو بتاتی ہے 30 منٹس کا صرف, ٹھیک ہے, ایک انسان کو روزانہ 30 منٹس ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اس میں اگر ایک ینگ ہے بندہ وہ رننگ کر سکتا ہے یا وہ ہائیکنگ کر سکتا ہے, وہ جوگنگ کر سکتا ہے, تو بے شک وہ ٹف ایکسرسائز ہے 30 منٹ کے لیے وہ ایکسرسائز کر لیں. یا اگر ایک انسان کی ایج زیادہ ہے وہ رننگ نہیں کر سکتا یا ان کو کہیں گاؤٹس کی شکایت ہے, پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ نارملی گراؤنڈ فلور پر جو ہے اور اسٹیپ وائز جو اپنا نارمل اسٹیپس ہیں اس کے ساتھ اپنا 30 منٹ کا ایکسرسائز جو ہے وہ روزانہ کرتا رہے تو انسان جو ہے ان صحت مند رہ سکتا ہے. ٹھیک, اور اس طرح سے آپ جو ہے پھر وہ ڈاکٹر سے بھی دور رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل صحیح. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور ویل جی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے کافی فروٹفل ثابت ہوا ہوگا اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے اور آپ اس کے مطابق ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.